रिम झिम के गीत सावन गाए बाय आलिया हीरा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सावन का भीगा भीगा सा लम्स फिजा में मौजूद था। सुबह से किन-मिन बारिश ने समा बांध रखा था, ताहम मगरिब तक रुक गई थी, इसलिए ढोलकी का इंतज़ाम सहन में रखा गया। फातिमा पीले कपड़ों में मलबूस हल्का सा घूंघट निकाले चारपाई पर बैठी थी, हाथों में हरी पीली चूड़ियाँ, होंठों पर धीमी मुस्कुराहट, आंखों में गैर मामूली चमक थी। नीचे चारपाई के सामने दरियाँ बिछी हुई थी जिन पर सफ़ेद चांदनियाँ बिछी थीं। तमाम लड़कियाँ दायरे की शक्ल में बैठी थीं। दरमियान में ढोल रखा था, खूब तानें खींची जा रही थीं और रुबाब इंतहाई दिलचस्पी से ये सब देख रही थी। इसकी चचाजाद बहन फातिमा की शादी थी और इसे ये शादी बल्कि गांव की शादी देखने का इत्तेफाक पहली बार हो रहा था, वरना इससे पहले गांव की शक्ल तो देखी थी मगर शादी नहीं। ढोलकी की धमक दिल में एक रिदम सा बांध रही थी। तभी एक उधेड़ उम्र की औरत आगे बढ़ी और इनके हाथों से ढोलकी ले ली। आहा, अब मज़ा आया। नगारा बांधे समा ताई ने मुस्कुरा कर ढोलकी संभालती नगारा को देखा। छोटी ताई ने भी सर हिलाया। इसकी चाचाजाद कज़न्स ने इसे टहोका दिया और वो मुस्कुरा दी। ढोलकी पर ज़बरदस्त थाप लगाई। सब लड़कियां खामोश हो गईं। हल्का सा रिदम कायम हुआ और इसकी रेशमा जैसी आवाज़ फिज़ा में सुर बिखेरने लगी। एक के बाद एक वो पंजाबी गीत माहिए और टप्पे गाती चली गई। रुबाब एक जज्ब अमेज़ कैफियत में सुन रही थी। कैसी सुरीली और दर्द में डूबी आवाज़ थी। ढोलकी के तार चढ़ाव के साथ फिज़ा में सुर बिखेर रही थी। सावन का भीगा भीगा सा समा भी आफरीन आफरीन करने लगा। रुबाब, समझ आ रहा है नगारा क्या सुना रही है? रिजवाना, इसकी तायाजाद, धप से इसके करीब आकर बैठी। इसके हाथों में भरी भरी मेहंदी थी। नहीं, मुझे कहाँ पंजाबी आती है। अरे, अब तो जब तक गानों में पंजाबी बोली और सुर ना हो, गाने मशहूर ही नहीं होते। और तुम कह रही हो तुम्हें समझ नहीं आते? सुनना और बात है और समझना और। अच्छा, इस गीत का क्या मतलब है? रिजवाना ने पूछा। मालूम नहीं। रुबाब ने ढोलकी बजाती नगारा को देखा। ज़रा गौर करो तो समझ आ जाए। नगारा के गले का गुदाज और लय की लोच ही मुतासिर कुन थी। चंद दया टोटिया ओ दिलां दया खोटिया। रिजवाना हंसते हुए साथ साथ गाने लगी। क्या मतलब है? इसकी निगाह सामने कमरे की चौखट पर बैठे गुलजार की जानिब उठी। एक अजीब सा हज़न था इसके चेहरे पर। इसका सर दीवार से लगा था और सुरों के दर्द और सहर ने इसे अपने हिसार में जकड़ा हुआ था। शायद। रुबाब चौंक गई और वो शायद रो रही थी। तभी वो उठी और पलट कर अंधेरे कमरे में गुम हो गई। जब से वो चाचा के साथ गाँव आई थी, इसे यूं ही उदास उदास देख रही थी। क्या मतलब है इस गाने का? रुबाब ने रिजवाना की जानिब झुक कर पूछा। इसका मतलब है, ए चांद की सूरत वाले, तुम दिल के खोटे हो, हमसे झूठ मूठ प्यार जताते हो, हमसे तुम क्या चाहते हो? इसे चांद की सूरत वाले, ए चांद की सूरत वाले, हल्के हल्के तालियां बजाते और तर्जमा करने लगी। रुबाब का दिल धक से रह गया। मुस्कुराते होंठ साकित हो गए। फिजा में निगारा के होंठों से निकलता सुर दर्द फैलाने लगा और दर्द की बूंदें समेट कर रुबाब पर बरसने लगी। निगारा का दिल भी शायद किसी याद के सहर में था। फिजा में एक बार फिर लय शुरू हो गई। चंद दया टोटिया ओ दिलां दया खोटिया, झूठी मूठी साडे उत्तों, झूठी मूठी साडे उत्तों, चन्न पिया वारदा है, साकू की तू चौना है। समझ और आगाही के मोती दिल पर शबनम गिराने लगे। ये चांद की सूरत वाले सारे धोखेबाज, मक्कार और फरेबी क्यों होते हैं? हुस्न वालों को अगर हुस्न मुतासिर करता है तो फिर हमारे पास क्या लेने आते हैं? हमारे पास कासनी फूलों के सिवा क्या है? धूप का एक पहर। निगारा की लोचदार आवाज़ के साथ साथ इसके अंदर वीरानी उतरने लगी। वो तो अपना दर्द भूलने आई थी, अपने हितक भुलाने आई थी, मगर धीरे से नादीदा आंसू इसकी आंखों में छाने लगे। कुछ लम्हे इस तरह दिल पर रकम होते हैं कि भुलाने के चक्कर में और याद आते हैं, रुलाते हैं, बल्कि आंखें नम रखते हैं। आरिफ अपने बिस्तर पर लेट गई से खिड़की से बादलों से घिरे आसमान को देखा। तुम मेरी अटूट मोहब्बत के साथ भी ऐसा कर सकते हो? मैं खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ, इंसान तो थी ना। तुम्हारा खूबसूरती का पैमाना क्या था? गोरा रंग, सुनहरे बाल, बेहयाई और बेशर्मी की हद तक फैशन, मखलूत महफिलों में जाना। अगर ये हुस्न ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ हैं तो सज्जाद हसन मैं बदसूरत ही भली। रुबाब
نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ دل کے آنسو رخساروں پر پھسلنے لگے۔ دکھ کے جگنو رات کے آخری پہر دل میں جمع ہونے لگے۔ یار، یہ لڑکیاں جانے خود کو کیا سمجھنے لگی ہیں۔ انہیں ذرا سی توجہ کیا دے دو کہ یہ ہمیں اپنی ملکیت سمجھنے لگتی ہیں۔ ہم اپنی ذات میں جاگیر ہیں، کیسے انہیں رہن رکھوا دیں۔ شکل، صورت، عقل۔ دکھ تازہ تھا، ذہن میں بار بار آزماتا۔ گہری نیند میں حزن ہلکورے لینے لگتا تو آنکھیں کھل جاتیں۔ اس رات بھی یہی ہوا۔ نیند کی رانی اس سے روٹھ گئی اور تمام رات وہ بادلوں میں چاند ڈھونڈتی رہی۔ اگلی صبح دھند میں لپٹی تھی، فریش ہو کر صحن میں آئی۔ یوں لگا بادل بہت اوپر آسمان سے زمین کو چھونے، اس سے ملنے آئے ہیں۔ ماحول میں غیر معمولی شور تھا۔ دور کونے میں بنے باورچی خانے میں ناشتہ بن رہا تھا۔ چونکہ شادی کا گھر تھا، مہمان بھی رکے ہوئے تھے۔ بڑی تائی کی فکر انگیز آواز ماحول میں گونج رہی تھی۔ بادل چھائے ہیں، کالے سیاہ، ابھی مینہ برسے گا اور سب طرف چل تھل ہو جائے گا۔ جلدی جلدی ناشتہ کرو اور کپڑے استری کر لو، لائٹ نہ چلی جائے۔ بھرجائی، آج بارش نہ ہی ہو تو اچھا ہے، رخصتی ہے فاطمہ کی، چھوٹی تائی نے تسلی دی۔ آج پتہ چلے گا فاطمہ نے ہنڈیا چاٹی ہے یا نہیں۔ اوئے، کسی نے فاطمہ کو ناشتہ دیا یا ہنسے ہی جاؤ گی۔ رباب باورچی خانے کے باہر کھڑی ان کی باتیں سنتی ہنس رہی تھی۔ آج بارش ہوگی، فاطمہ کو ہنڈیا پکڑا آؤ۔ کوئی چنچل شریر ہوئی تھی، پھر لڑکیوں کے کل کل کرتے کہہ کے دھیرے سے وہ صحن میں دیکھ کر باہر نکلنے لگی۔ کونے میں گلزار موٹر لگا کر پانی بھرنے لگی۔ اس کا چہرہ دکھ کی قہر میں ڈوبا تھا۔ اس لمحے اسے اپنا اور گلزار کا دکھ ایک جیسا لگا، ٹوٹا ہوا، ٹھکرایا ہوا، اور محبت کے دکھ، ہجر اور حزن میں مبتلا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ غسل خانے سے باہر نکلتے داور نے بڑی حیرت سے اسے باہر جاتے دیکھا اور گردن میں پڑا تولیہ کھینچ کر سر رگڑتا وہ اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی ناشتے کے لیے شور مچا رہا تھا، اب اوپر چلا گیا۔ گلزار نے بھائی کو اوپر جاتے دیکھا، پھر داخلی دروازے کی جانب مکمل کام والا زرد اور ہرا چنری کا دوپٹہ ادھر سے ادھر باہر نکلا۔ گہری سانس لے کر وہ پھر موٹر چلانے لگی۔ محبت میں انسان ہمیشہ تجربوں سے سیکھتا ہے۔ حویلی سے باہر نکل کر رباب دائیں جانب چلنے لگی۔ تایا ابو کا گھر، بلکہ یہ بڑا سا حویلی نما بنگلہ گاؤں کے آخری سرے پر تھا۔ ان کے برابر میں ہی ان کی زمینیں تھیں، مختلف پھلوں کے باغ، اس کے آگے سبزیاں اگائی تھیں، اس سے آگے چاول، دالیں، اناج، کپاس کے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حویلی کی حد ختم ہوئی تو سلسلہ کھیت شروع ہو گیا۔ دونوں جانب کھیتوں میں سبزہ لہلہا رہا تھا۔ درمیان میں پت ڈنڈی تھی۔ رباب اس پر چلتی چلی گئی۔ ساون کے دھند میں لپٹے بادل اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ فضا میں گہری خاموشی، طوطوں چڑیوں کی آوازیں فضا میں ہلکورے لے رہی تھیں۔ گہرا سکوت اور طمانینت کا احساس رگوں پے میں سرایت کر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے پت ڈنڈی سے نیچے اتری اور چھوٹی سی بل کھاتی نہر کے کنارے کنارے چلتی ناریل کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ سر اٹھایا تو ایک سکون آمیز تراوٹ اس کے اندر اترنے لگی۔ اس نے آنکھیں موندیں، قطرہ قطرہ بوندیں چہرے پر گرنے لگیں۔ یہاں کتنا سکون، اطمینان اور شانتی ہے۔ اب کچھ ہو جائے، شہر نہیں جاؤں گی۔ کتنی مختلف زندگی ہے یہاں کی، پیار، محبت، فکر اور خیال کے رنگوں میں ڈوبی۔ یہ سب کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ساری عمر نہ سہی، کچھ عرصہ ہی سہی، تایا کے گھر گاؤں میں رہوں گی۔ اس کا دکھوں کا مارا دل دھیرے دھیرے سر پٹک رہا تھا۔ کچھ عرصے تک، بھولنے تک، زخم بھرنے تک، گھاؤ سلنے تک۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ بوندا باندی رک گئی۔ نہر میں اس کا عکس ہلکورے لے رہا تھا۔ نہر کے ٹھہرے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالا۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا۔ نہر کی سطح پر رکے ہوئے پتے ہلے اور آگے چلنے لگے۔ اس کا عکس جھلملا گیا۔ گھٹائیں ساتھ تھیں، بادل برسنے کو بے تاب۔ ایک دم زور سے آپس میں ٹکرائے، مگر انہیں شاید اپنے پر پھیلا کر برسنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ وہ کسی ضدی شریر بچے کی طرح اچھل اچھل کر اپنے مہربان رفیق میکائیل علیہ السلام سے برسنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ رباب مسکرا دی۔ آج بادل نہیں برس سکتے۔ آج ایک ماں نے دعا مانگی تھی، میری بیٹی کی شادی ہے، مینہ نہ برسے۔ کل پرسوں یا اس کے بعد کھل کر بارش ہوگی۔ اپنی سوچ پر وہ مسکرائی اور دھیرے سے دائیں ہاتھ سے اپنے سر پر چپت لگائی۔ رباب، تم بھی نا۔ حویلی کی چھت پر کھڑے داور عبداللہ نے تحد نگاہ تک بکھرے سبزے لہلہاتے کھیتوں کے درمیان کھڑی رباب کو دیکھا۔ سیاہ بادلوں بھرا آسمان سایہ کیے تھا اور وہ موسم سے لطف لے رہی تھی۔ داور عبداللہ کا پتھر دل گداز ہونے لگا۔
इस शहरी कज़न ने, जिसको देखकर कासनी शबनम से भीगे फूल याद आते दिल नरमा दिया था। दोनों पैरों पर खड़ा, सीने पर हाथ बांधे वो इस को देख रहा था। इसके नम बाल हल्की हल्की हवा से सूख चुके थे। रात जगह की जागी आंखें एक एहसास से गुलाबी हो रही थीं। दिल का एक ख्याल बातिल होने लगा, जहाँ तक कि नहर के किनारे रुकी मुसाफिर धीरे धीरे हवेली जानिब चलने लगे। दावर अब्दुल्ला भी सीढ़ियाँ उतरने लगा। हाय, तुम ऊपर छत पर थे, सो रहे थे क्या? जैतून बेगम ने ताज्जुब से देखा। वो मुस्कुरा दिया। सुबह दम आते हो, रास्ते में रात को क्या खाया होगा? मैं गुलजार से यही कहने आई थी कि भाई को जगा कर नाश्ता करवा दे, कहीं मैं भूल ना जाऊं। वो सहन में पीछे तख्त पर बैठ गई। दावर तौलिया अलंगनी पर फैलाकर इनके पहलू में बैठ गया। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, नींद नहीं आई तो नहा कर ऊपर चला गया। अम्मी, मुझे मालूम था तुम ऊपर गए होगे। ज़रा दूर से मुस्कुराई। शहर में ये सुकून, इत्मीनान, ये मौसम कहाँ? दावर हंस दिया। चाची, आपका तज्जिया कितना दुरुस्त है। वहाँ ऐसी खुली फ़िज़ा के लिए तरसते हैं। अगर ऐसा मौसम हो तो लोग दुआएं करते हैं, या अल्लाह बारिश ना बरसे, अगर बरस जाए तो बस अल्लाह की पनाह, और इसी की अमान होती है। गंदगी, रुका हुआ पानी, उबलते गटर और टूटी सड़कें। इसीलिए तो कहती हूँ गाँव आ जाओ। मोहब्बत से बेटे को देख कर शाने पर हाथ रखा। गुलजार भाई का नाश्ता इधर ही ले आ। गुलजार मोटर से हट कर दुपट्टे से हाथ पोंछती बावर्ची खाने में चली गई। अम्मी, मैंने इसलिए तो नहीं पढ़ा कि शहर से गांव आ जाऊं, वहाँ मेरी नौकरी है। गांव आकर क्या करूँगा? ज़हरा माँ बेटे को बातें करता देख कर अंदर चली गई। इसी पल दाखिली दरवाज़ा खुला और रुबाब सरसब सी लंबी सी डाली पकड़े अंदर आई। रुबाब, तुम कहाँ गई थी? ताई अम्मा, मैं खेतों में सैर करने गई थी, बहुत मज़ा आ रहा था। नाश्ता किए बगैर? नाश्ता मैं बाबा के साथ करूँगी। ये कहते हुए वो करीब आई और रुक कर अजनबी को देखा। ये दावर है बेटा। दावर भाई, एक अरसे बाद देखा तो पहचान लिया, नाम सुना हुआ था। रात ही आया है फातिमा की शादी में शिरकत के लिए। मुझे भी गांव की शादी देखने का इत्तेफाक पहली बार हो रहा है। मज़ा आ रहा होगा देहातियों की शादी में शिरकत करके। दावर अब्दुल्ला इसकी जानिब घूमा। जुमला बिल्कुल अचानक था। वो लम्हा भर को रुकी। जैतून बानो सुगरा की जानिब मतवज्जा थी। पेंडू, जाहिर, गंवार। दावर ने सीने पर हाथ रख लिए। रिश्तेदारों से मिलकर रुबाब खड़ी की खड़ी रह गई। बाज़-औक़ात किसी का कहा किसी को भुगतना पड़ जाता है। दावर अब्दुल्ला के चेहरे पर बड़ी तंज़िया मुस्कुराहट थी। और मुझे तो आपको इधर देख कर ही हैरत हो रही है, चची हजूर ने इजाज़त कैसे दे दी गंवारों के दरमियान आने की? रुबाब, ताई अम्मी सुगरा को भुगता कर इसकी जानिब मतवज्जा हुई। जाओ, बड़े कमरे में तुम्हारे ताया और हसाम नाश्ते के लिए बैठे हैं, कर लो जाकर। जी। दावर, तुम भी चले जाओ। नहीं अम्मी, वो तख्त पर पाँव ऊपर करके बैठ गया। हम देहाती लोग हैं, हमारा शहरी लोगों के दरमियान बैठना कैसा? हम तो इधर ही ठीक हैं। गुलजार के हाथ से देसी घी की तरावट वाला पराठा, अचार की कटोरी, दही का प्याला लेकर अपने सामने रखा। मैं लस्सी लाती हूँ। गुलजार पलट गई। रुबाब अजीब सी होकर अंदर की तरफ बढ़ी। जैतून बानो ने पलट कर इसे हद निगाह तक देखा और फिर दावर की जानिब पलटी। ज़ेर लब मुस्कुराता और इंतहाई रग़बत से नाश्ता कर रहा था। दावर, इनके अंदाज में तनबी थी। घर आए मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है? ये शहरी नज़ाकतदार इधर आ कैसे गए? इसका ददयाल है, आ सकती है वो। असूलन अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए तो बिल्कुल नहीं। दावर ने लुकमा मुँह में डाला। ये हुसन आरा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नस्ल तो इन्हीं की है ना। यानी तुम बाज नहीं आओगे, इसे सताते रहोगे? मेरी मजाल। इसने गुलजार से लस्सी का गिलास ले लिया। जैतून बानो ने इसका कान पकड़ कर खींचा। खबरदार, जो तुमने इसे तंग किया, 4 दिन भी नहीं रहेगी वो। ना रहे, परवाह किसे है? नाश्ते के बर्तन खिसका कर वो खड़ा हो गया। मुझे है। जैतून बानो ने इसका हाथ खींच कर संजीदगी से इसे करीब बिठाया। क्यों? इसलिए कि मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। जैतून बानो ने कहा। जी? दावर की आंखें बहलने लगीं। मगर अलियास भाई की शादी हो चुकी है। इसे तुम्हारी दुल्हन बनाना है। इसका बाजू थामा और दावर इन्हें यूं गायब दिमागी से देखने लगा, गोया किसी और की बात हो। ऐसा कभी सोचिएगा भी नहीं। इनका हाथ हटा कर वो खड़ा हुआ। क्यों? मुझे आपकी बेइज्जती मंजूर नहीं। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? इन्हें गुस्सा आने लगा। नहीं, इन शहरजादों का हुआ है। इनके नज़दीक हमारी कोई हैसियत
نہیں ہے اور نہ ہی عزت۔ ہم آج بھی ان کی نظر میں جاہل پینڈو، گھاس کاٹنے والے مالی کسان ہیں۔ اس کی گندمی رنگت سرخ ہونے لگی۔ برتن اٹھاتے گلزار نے بڑی حیرت سے بھائی کے خیالات سنے۔ پھر اوپر کیا لینے گیا تھا؟ کتنی دیر تک منڈیر سے لگا کیا دیکھتا رہا؟ داور پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ تائی اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ سارا دن موسم انتہائی خوبصورت رہا۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں رہا اور بارش آنے کا ہول ساری حویلی کو ڈراتا رہا۔ فاطمہ دلہن بن کر بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ جوڑے کا روپ ہی بہت تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ دیکھ کر تمام لڑکیاں اسے چھیڑ رہی تھیں۔ رباب انتہائی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ کا دولہا اس کے ماموں کا بیٹا تھا۔ ہنسی مذاق اور پھر اداسی۔ فاطمہ رخصتی کے وقت خوب روئی۔ رباب کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ خاصے فاصلے پر کھڑی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ سب الوداعی ملاقات کرتے رو رہے تھے۔ اچانک املتاس کے تنے کے ساتھ لگی کھڑی گلزار نے چونکا دیا۔ وہ فاطمہ کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سجی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اضطراب تھا، ایک حزن ملال سا۔ وہ فاطمہ سے مل نہیں رہی تھی۔ فاطمہ کی رخصتی ہو گئی۔ گلزار اندر بھاگ گئی۔ ماحول میں ایک اداسی پھیل گئی۔ چل نا، روتی کیوں نہیں ہے؟ تو رباب کو، گلزار کو یا کسی اور کو اپنی بہن اور جوڑی دار بنا لے۔ چھوٹی تائی سو سو کرتی رضوانہ کو ساتھ لگائے دلاسے دیتی اندر بڑھ گئیں۔ سارے مرد اب اندر جا رہے تھے۔ رباب بھی اندر آ کر ادھر ادھر گلزار کو دیکھنے لگی۔ گلزار اتنی اداس کیوں تھی اور وہ روئی کیوں نہیں؟ وہ فاطمہ کے قریب کیوں نہیں گئی؟ اس کی آنکھیں اتنی گہری کیوں لگ رہی تھیں؟ وہ تبھی بادل زور سے گرجے۔ جو چارپائی پر صحن میں بیٹھی تھی ڈر کر سمٹی۔ بالکل اچانک ہی پانی پیتے داور نے یہ منظر دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے قریب آ گیا۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور تم شہری لوگ تو بہت بہادر ہوتے ہو۔ رباب کو اس کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صبح استہزائیہ انداز اور اب طنز نگاہ۔ وہ تو خود اپنے دکھ میں مبتلا تھی اور آج تیسرا دن تو ہوا تھا یہاں آئے۔ داور بھائی سے یہ دوسری ملاقات تھی۔ رباب آ جاؤ، چائے پی لو، برآمدے میں کھڑی رضوانہ آواز دے رہی تھی۔ چائے؟ رباب نے پیچھے مڑ کر رضوانہ کو دیکھا۔ یہ شہری گیسٹ ہیں، انہیں کافی پلاؤ۔ داور بھائی آپ بھی نہ بس۔ وہ قریب آ گئی۔ خود کتنی کافی پیتے ہیں؟ چائے کے کپ اتارتے جی نہیں بھرتا۔ آؤ، ہم تو دیسی بندے ہیں جی، لسی دہی والے لوگ۔ رہنے دو، یہ تو بس ہر وقت جیرا کے موڈ میں رہتے ہیں، انہیں وکیل بننا چاہیے تھا، کہاں ملازمت کے چکر میں پڑ گئے۔ رضوانہ بڑبڑاتی ہوئی رباب کا ہاتھ کھینچ کر لے گئی۔ وہ با آواز بلند کہکا لگا کر ہنسا۔ صحن کی خاموش آواز میں اس کا کہکا گونجا اور بے ساختہ ہی چلتے چلتے رباب نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ سر اٹھا کر بازو پھیلا کر ہنس رہا تھا۔ رباب کو عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ اسے سنا رہا ہو، اس پر ہنس رہا ہو۔ اس کا مذاق! وہ اچنبھے میں پڑ گئی۔ اس کا مذاق کس خوشی میں اڑایا جا رہا ہے؟ تم داور بھائی کی باتوں کا برا مت مانا کرو، یہ ایسے ہی ہیں، بس دل کے اچھے ہیں۔ دل کون دیکھتا ہے؟ رویے احساس دلاتے ہیں کہ کون کیا رائے رکھتا ہے۔ ہال کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ سارے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ایک رضوانہ ہی سامنے بیٹھی تھی۔ گلزار بھی نظر نہیں آئی۔ رضوانہ؟ اس کے ہونٹ جانے کس خیال سے مسکرا رہے تھے۔ یہ گلزار آپا فاطمہ کی بہن ہے نا؟ ہاں۔ اس سے بڑی ہے نا؟ ہاں۔ پھر ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اتنی اداس، اکیلی، اپنے آپ میں مگن کیوں رہتی ہیں، ہر وقت سر جھکائے کسی کام میں مبتلا؟ رضوانہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ان کا نکاح ہوا تھا، انہیں طلاق ہو گئی۔ اکرم بھائی نے انہیں دھتکار دیا۔ انہیں گاؤں کی گوری نہیں، شہری پری چاہیے تھی، جس کے پروں پر نوٹ لگے ہوں۔ اس کا سینہ دھک سے رہ گیا۔ پھپھو کے بیٹے ہیں اکرام بھائی؟ پھپھو اتنی شرمندہ ہیں کہ شادی میں بھی نہیں آئی۔ یہ رشتہ داروں نے طے کیا تھا۔ نکاح بھی تقریباً 4 سال رہا، اب ان سے کوئی شادی کے لیے تیار نہیں۔ اس کی زندگی کو گرہن لگ گیا۔ اس سب کا ہمیں دکھ ہے، رضوانہ دھیرے دھیرے بتا رہی تھی۔ گاؤں کی عورتوں نے انہیں منحوس مشہور کر دیا، اس لیے لڑکیاں ان کے پاس نہیں آتی کہ وہ سبز قدم ہیں۔ گلزار آپا کو اس کا بہت دکھ ہے، اس لیے گزرتے دنوں کے ساتھ وہ اکیلی ہوتی جا رہی ہیں۔ قصور اکرام بھائی کا ہے، سزا گلزار آپا سہ رہی ہیں۔ دکھ سے رضوانہ کی آواز بھی دھیمی ہو کر بھیگ گئی۔ ایک افسوس سا رباب کے دل میں اترنے لگا۔ باہر بادل زور سے گرج رہے تھے۔ اس رات اپنی ذات کا دکھ بھول کر رباب گلزار کے متعلق سوچے گئی۔ کس قدر پیاری، نازک، سگھڑ اور سلیقہ مند ہیں۔ ان کے گھنے بالوں کی بلدار چوٹی کیسے کمر پر رقص کرتی ہے۔ ان کا دھیما سا انداز، ٹھکرائے جانے کا احساس کیسا ہوتا ہے، رباب جانتی تھی۔
यार ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लाइफ पार्टनर भी खूबसूरत होना चाहिए, और इससे तो मेरी सिर्फ दोस्ती है। अगर वो दोस्ती को मोहब्बत का नाम दे रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये इसका फैसला है, बिल्कुल यकतरफा। अच्छा बताओ, मैंने कब मोहब्बत का इजहार किया? रुबाब की आंखों में मिर्चें भरने लगी। सज्जाद हसन से कोई रिश्ता नहीं था, मोहब्बत का बंधन था, और यह सबसे खूबसूरत बंधन होता है। इसका दिल कैसे हवाओं में रक्स कर रहा था, मगर कितना कच्चा बंधन था इसकी सोचों के बरक्स। क्या मोहब्बत के रंग कच्चे होते हैं? इसने दिल पर हाथ रखा और इसे अपना वजूद भीगा हुआ लगा। बाहर बादल जोर जोर से गरज रहे थे, तेज तेज हवाओं का शोर था, पत्तों की सरसराहट। कितना गहरा सुकून, इत्मीनान था इसके चेहरे पर। इसने सोती हुई रिजवाना को देखकर सोचा। सुबह बहुत दिलकश और प्यारी थी। बारिश की फुहार ने मौसम की खूबसूरती में इजाफा किया। आज वलीमा था फातिमा का, इसलिए ज़्यादा मसला नहीं था। रुबाब, आओ खेतों की सैर को चलें। रिजवाना हाथ खींच कर बाहर ले आई। ताई अम्मा से पूछ लो। अरे कुछ नहीं कहती, हमारे खेत हैं, हमारे किसान, कोई गैर नहीं। रिजवाना पगडंडी पर चलने लगी। बारिश में तेज़ी नहीं थी, हल्की फुल्की फुहार हो रही थी। रिजवाना, ये बारिश खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? वो हंसती। नहीं, ये सारी मौसम की फसलें हैं, इसलिए यही मौसम साजगार रहता है। हाँ, बेमौसम की बारिशें नुकसान पहुंचा देती हैं। दोनों साथ साथ चल रही थी, तभी इसने खेतों में काम करती एक दरमियानी उम्र की लड़की को इशारा किया, और चंद लम्हों बाद वो एक सुर्ख छोटी सी टोकरी में धुले हुए आम ले आई। ये क्या? रुबाब नहर के किनारे दरख्त के तने पर बैठ गई। दिस इज़ मैंगो। वो शरारत से हंसती। इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है। यहाँ बाहर बैठ कर खाएंगे? रुबाब हैरानी से कहती इसके सामने आई। ये बाहर नहीं, घर है, घर का हिस्सा। हमारी ज़मीन है, हमारे खेत, हमारा उगाया हुआ बाग, ये सब हमारे लोग हैं। इर्द गिर्द कतरे फासले पर बिखरे किसानों के बच्चों को देखकर वो कह रही थी। तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। रिजवाना ने एक आम नरम करके इसकी तरफ बढ़ाया। ऐसे कैसे? मुझे काट कर दो। रुबाब हैरान हुई। कुछ चीज़ें कुदरती अंदाज में खानी चाहिए रुबाब। आम चूस कर खाने का जो मज़ा है तुम खा कर तो देखो, सारी नफासत भूल जाओगी। देखो, यूँ, इस तरह। रिजवाना ने कहते हुए आम उठाया, दुपट्टे से साफ किया, नरम किया और मुँह लगा लिया। आहा, फुहार में इजाफा हो गया। एक अजीब सी कशिश इसके अंदर फैलने लगी। इसने रिजवाना का अंदाज इख्तियार किया और तेज़ बरसती बारिश में यूँ आम खाना इसे मज़ा दे रहा था। दोनों बरसते मौसम का मज़ा लेने लगीं। तभी एक गड़गड़ाहट के साथ ट्रैक्टर की आमद ने चौंका दिया। ड्राइविंग सीट पर दावर बैठा था। ज़मीन का चक्कर लगाने जा रहा हूँ, चलना है? एक उचटती सी निगाह इस पर डालकर वो रिजवाना से बोला। नेकी और पूछ पूछ। रिजवाना उछल कर खड़ी हुई, बड़ा सा आम इसकी जानिब उछाल दिया, जो इसने कैच करके मुंह से लगाया। रिजवाना उछल कर ट्रैक्टर पर बैठी और झुक कर हाथ इसकी जानिब बढ़ाया, जो आधा खाया आम हाथ में पकड़े परेशानी का शिकार थी। अभी अमलताज के दरख्त के साए ने भिगोया नहीं था, मगर ट्रैक्टर की सैर पानी पानी कर सकती थी। हल्की हल्की रफ्तार से बारिश बढ़ रही थी। आओ ना रुबाब, ये नेक मौका फिर नहीं मिलेगा, बड़ा मज़ा आता है ट्रैक्टर की सैर में। रिजवाना ने हौसला दिया। कुछ झिझक कर, कुछ खौफजदा सी होकर रुबाब ने हाथ थाम लिया और ट्रैक्टर पर चढ़ गई। दावर ने आम खा कर गुठली एक जानिब उछाल दी और एक निगाह इसके भीगे हुए रुखसार पर डालकर ट्रैक्टर झटके से आगे बढ़ाया। इसकी चीख निकल गई। दावर खिलखिला कर हंसा। डरपोक चूहिया, दावर ने ज़ेरे लब कहा। रुबाब ने रिजवाना का हाथ मजबूती से थाम लिया। इर्द गिर्द लहलहाते खेत, बरसता सावन, ठंडे मीठे आम की महक, सुबक रफ्तार से चलता ट्रैक्टर। अजीब सी शांति और सरूर फैलने लगा। आया मज़ा? रिजवाना ने ठहोका दिया। रुबाब मुस्कुरा दी, और पहली बार बरसता भगोता सावन इसे अच्छा लगा, वरना इससे पहले बारिश का मज़ा सिर्फ दरीचे के पर्दे खींचकर या ज़्यादा से ज़्यादा हाथ भगो कर लेती। इसे यूँ चलती गाड़ी में बारिश में भीगना अच्छा लग रहा था। अगर मामा देख लें। मामा, नो, यहाँ कहाँ? इसके अंदर तक सरशारी फैल गई। तुम शहर वाले हमें क्या देते हो? प्ल्यूशन, कसाफत, जहनी आलूदगी, टेंशन, और है ही क्या तुम लोगों के पास हमें देने के लिए? दावर ने कहा तो रुबाब, जो इंतहाई रगबत से फ्रूट काट रही थी, इसके हाथ रुक गए। अगर हम शहर वालों को फल सब्जियां अनाज ना दें तो भूखे मर जाएं। अगर हम गंदम ना पहुंचाएं तो वो भूखे बिलक कर रह जाएं। हम पेंडू, जाहिल, गंवार खून पसीना बहाकर शहर वालों के पेट का दोजक भरते हैं। फिर भी रुबाब बीबी तुफ है ऐसी तरक्की पर जो दूसरों को तस्लीम ना करे। रुबाब ने फालसे प्लेट में रख दिए। क्या है दावर भाई, आपको? इसके पीछे पड़ गए हैं। इसको क्यों सुनाते हैं? शहर वालों को सुनाए जाकर। रिजवाना को रुबाब का उतरा चेहरा नजर आया।
اس لیے تو اسے سنا رہا ہوں جو شہر والوں کی نمائندگی کرنے آئی ہے۔ میں کسی کی نمائندگی نہیں کرنے آئی، صرف فاطمہ کی شادی میں شرکت کرنے آئی ہوں، چلی جاؤں گی۔ رباب کو پہلی بار غصہ آیا۔ ہم لوگ تو اجڑ گوار ہیں۔ داور نے شانے اچکائے۔ آنے سے پہلے سوچ لینا تھا۔ ہم لوگ، سب لوگ نہیں، صرف آپ داور بھائی، آپ گنوار ہیں۔ گنواروں کو بھی مہمانوں سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہے۔ آپ کو کس بات کا کمپلیکس ہے؟ رباب کم گو تھی مگر بعض اوقات بولنا پڑ جاتا تھا۔ میں جاہل ہوں؟ داور گرا کر پلٹا۔ ہاں، میں پینٹو ہوں، بالکل۔ کہیں سے آپ مجھے باشعور، سمجھدار، تعلیم یافتہ نہیں لگ رہے۔ جب سے آئی ہوں میرا مذاق، میری ہتک، میری انسلٹ، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا قصور ہے میرا؟ کتنا قرض واجب ہے مجھ پر؟ یک لگ تھی۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دروازے میں کھڑی زیتون بانو ہکا بکا رہ گئیں۔ دم بخود تو رضوانہ بھی تھی۔ داور یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بھیگے ہوئے مسکان عجب تاثر دے رہے تھے۔ اگر شہر والوں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ کا مسئلہ ہے، حل کریں۔ اب گاؤں والے میرا دل دکھا رہے ہیں، کیا میں سب سے روڈ ہو جاؤں؟ ایک شخص کی جہالت کی سزا سب کو دوں؟ رباب نے اپنے آنسو خشک کیے۔ میں پاپا سے کہتی ہوں، چلیں آج ہی، یہاں لوگوں کو ہمارا رہنا گوارا نہیں۔ رباب پلٹی اور باہر نکلنے لگی۔ تائی اماں نے اس کی کلائی تھام کر روکا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ جس کو تمہارا رہنا گوارا نہیں وہ یہاں سے چلا جائے، ہمیں پرواہ نہیں۔ غصے سے انہوں نے داور کو دیکھا جو دل دکھا کر آنکھوں میں آنسو تھما کر خلاف توقع ہنس نہیں رہا تھا، سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں ہی یہاں رہنا ہے۔ رباب کا شانہ تھپک کر داور کو گھورا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو گئی فاطمہ کی شادی؟ کتنی چھٹی لے آئے ہو؟ جاؤ اب۔ رات کو بطور خاص زیتون بانو دودھ کا گلاس دینے آئی اور اسی کے پلنگ پر ٹک گئی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے داور کے ہاتھ رک گئے۔ اب لمبی چھٹی پر آیا ہوں تو آپ نکالنے کو پڑ گئی ہیں۔ کیوں خوش نہیں ہوتی آپ مجھ سے؟ داور نے الجھ کر دیکھا۔ یہ تمہارا رویہ، تمہارا لہجہ میری جان جلا رہا ہے۔ کیوں تم رباب کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ قصور روشن آرا کا ہے، سنا تم اس کی بیٹی کو رہے ہو۔ زیتون بانو نے سر جھٹکا۔ داور پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اتنی معصوم اور سیدھی ہے وہ کہ بے ساختہ پیار آ جائے۔ میں کیا سوچ رہی ہوں اور تم کیا کرنے چلے ہو؟ انہوں نے سر پکڑ لیا۔ آپ جو سوچ رہی ہیں وہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا میری بے عزتی کروانے کا مت سوچیے گا دوبارہ۔ داور لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں؟ کس بات کی کمی ہے تمہارے اندر؟ قابلیت کی، تعلیم کی، خاندان کی؟ چھوٹا بھائی ہے، حسام، سر جھکا کر بیٹی دیں گے۔ ہاں، داور نے ایک طنزیہ سانس بھری۔ روشن چچی کی روشن خیالی دیکھ کر بھی آپ بضد ہیں ان کی بیٹی لینے کے لیے؟ کیا سرخاب کے پڑ لگے ہیں اس میں؟ اگر اتنی ہی شہری لڑکیاں پسند ہیں تو؟ آخری جملہ دبے انداز میں کہا گیا۔ ماحول، فضا اور موسم کا سارا حبس زیتون بانو کے اندر اترنے لگا۔ کیوں؟ لڑکیاں شہر میں درختوں پر لگی ہیں کیا جو توڑ کر لا دے گا؟ بدتمیز۔ نہیں، وہ مسکرا دیا۔ جگہ جگہ مل جاتی ہیں، کرائے پر۔ انہوں نے پاس پڑا تکیہ اٹھایا اور اس کو دے مرا جو اس کے جھکائی دینے پر لیپ ٹاپ پر لگا، اور وہ چھوٹا سا کمپیوٹر زمین بوس ہو گیا جسے وہ ہڑبڑا کر اٹھانے لگا۔ یہ ماں کی عزت ہے، یہ اس خاندان کی اوقات ہے کیا؟ داور، تو شہر جا کر گھاس کھا گیا ہے، زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے، یا شہر والیوں نے تیرا دماغ خراب کر دیا؟ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر وہ ماں کے انداز پر ہنستا ہوا ان کے سامنے پلنگ پر بیٹھا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ گاؤں زادی سے میرا بیاہ کر دیں، آپ کے انڈر بھی رہے گی اور میرا بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا۔ تجھے گاؤں میں کوئی پسند ہے؟ زیتون بانو نے پوچھا۔ استغفر اللہ، آپ کی پسند میری پسند، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میری کیا مجال۔ نا پھر رباب کیوں نہیں؟ زیتون بانو اس کے مزاحیہ انداز پر سنجیدہ رہیں۔ آپ کی تینوں بہویں میری بھرجائیاں بہت اچھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے سلوک میں دراریں پڑیں، جبکہ شہر میں لڑکیاں الگ چلن اختیار کر لیتی ہیں، انہیں الگ گرہستی، الگ شوہر، الگ گھر چاہیے ہوتا ہے۔ امی، ان کے مزاج الگ ہوتے ہیں، دولت کا نشہ انہیں مل جل کر رہنے نہیں دیتا، اور میری عادت سے آپ واقف ہیں کہ میں کس نیچر کا ہوں، مجھے بھرجائی جیسی بیوی سوٹ کرے گی۔ اس نے ماں کے ہاتھ تھام کر ان کے شانوں کو دبا کر اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا اور سمجھاتا رہا۔ رباب ویسی نہیں ہے داور۔ زیتون بانو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ شہر کی ہر لڑکی ایسی ہوتی ہے امی، آپ کیوں نہیں سمجھ جاتی؟ دل میں دھیرے سے درد جاگنے لگا۔
جس احساس کو وہ سلا چکا تھا، جو خواب بلا دیا تھا۔ امی نے اس راہ کا مسافر بنا دیا جس راہ پر اب چلنا نہیں تھا، جس جذبے کو اس نے چوٹ کھا کر پنپنے نہیں دیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی ہدت کے باوجود اس نے محبت جیسے خوبصورت جذبے کو سلا دیا تھا۔ اسے زندگی میں شامل کرنے کی بات امی کر رہی تھیں۔ میں حسام سے بات کروں گی۔ ان کے خیال کی سوئی ایک نقطے پر ٹھہر گئی۔ وہ میری بات رد نہیں کرے گا۔ امی، وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ روشن چچی رشتوں کا انتخاب کرتی ہیں، ان کی مرضی، ان کا حکم چلتا ہے۔ تو کیا حسام کو اپنا خاندان عزیز نہیں؟ انہیں برا لگ گیا۔ کیا برائی ہے تمہارے اندر؟ تعلیم یافتہ ہو، قابل ہو، اچھی جاب ہے۔ امی، وہ ضد ہو گیا۔ میں فی الحال شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ بھول جائیں اس قصے کو۔ وہ پلنگ سے اترا اور باہر نکل گیا۔ اس کا انداز، اس کا رویہ، اس کا لہجہ زیتون بانو کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ ماں تھی اور انہیں اپنے ہر بچے کی عادت کا پتہ تھا، کون سا بچہ کس نیچر کا ہے۔ فاطمہ کا ولیمہ روایتی رواجوں کے ساتھ ہو گیا۔ اب وہ ہر دوسرے دن اکمل کے ساتھ سج بن کر آ رہی تھی۔ شادی ختم ہو گئی تھی۔ پاپا کسی بھی وقت گھر چلنے کو کہہ سکتے تھے اور اسے گھر جانا تھا، اس کے برعکس کہ اس کا دل گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا آنرس مکمل ہو گیا تھا۔ فی الحال آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ ساری دنیا سے کٹ کر گوشہ تنہائی چاہتی تھی۔ محبت کے نام پر لٹی تھی۔ بھلا محبت دھوکہ دیتی ہے؟ دھوکہ دے سکتی ہے۔ محبت کے دکھ دل پر سہے تھے، اس لیے یونیورسٹی جانا، دوستوں سے ملنا، تمام جگہوں پر گھومنا جہاں پر خوشیاں تھیں، ہم قدم تھیں، وہاں خاک اٹھتی یا وہ کیسے دیکھتی۔ اس وقت بھی وہ نہر کے کنارے پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کنکر پانی میں پھینک رہی تھی۔ موسم وہی دھند اور قہر میں لپٹا تھا۔ ابھی تک بارش کھل کر نہیں برسی تھی۔ ہر سو ایک چپ سی تھی۔ بس کسی وقت طوطوں کی آوازیں آ جاتی جو برگد کے پیڑ پر بسیرا کیے تھے۔ اس کا دل بہل گیا۔ وہاں کراچی میں رہتی تو شاید اب تک پاگل ہو چکی ہوتی۔ اس جگہ بیٹھے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تائی اماں پریشان نہ ہوں، پاؤں نکال کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی ایک دم سے آتی چیخوں نے اسے چونکایا۔ آواز ان گھروں سے آ رہی تھی جو نہر کے پار تھے۔ کوئی لڑکی چیخ رہی تھی۔ چیخوں میں شدت اور تکلیف تھی۔ جواب میں دوسری کوئی آواز نہیں تھی۔ عجیب سا خوف ارد گرد پھیلنے لگا۔ وہ حویلی کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ تبھی راستے میں رضوانہ ملی۔ میں تمہیں ہی لینے آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی جانے کیسے ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ کہاں تھی تم؟ رضوانہ نے پوچھا۔ وہاں نہر کے کنارے۔ مڑ کر مٹی گارے سے لپٹے مکان کو دیکھا۔ اتنی دور مت جایا کرو، سناٹا ہے وہاں۔ بے شک ہمارا علاقہ ہے، مگر دشمنوں کی سازشی ذہنوں کا کچھ پتہ نہیں۔ ترقی اور تنزلی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ رباب نے آہستگی سے ہنکارا بھرا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ دیکھو بارش بھی شروع ہو گئی۔ اب یہ جمعرات کی جھڑی ہے، پورا ہفتہ رہے گی۔ رضوانہ نے کہا۔ سرپرائز کیا ہے؟ دونوں حویلی کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ رضوانہ نے داخلی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ صحن اور برآمدے میں بڑی ہلچل تھی۔ سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی تھی، پکوڑوں، سموسوں، حلووں کی خوشبو۔ جامن پر ڈالے جھولے پہ بیٹھی فاطمہ ہنس رہی تھی۔ اکرم شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم ساون منا رہے ہیں۔ کھلے برآمدے میں لا کر اس کے آگے گرم گرم سموسے رکھے، املی کی چٹنی، دھنیے پودینے کا امیزہ۔ گلزار کڑاہی پر بیٹھی تھی۔ دونوں بھابھیاں ہنس رہی تھیں۔ ریڈیو پر نغمے لگے ہوئے تھے۔ اماں، میرے بابا کو بھیجو ری کہ ساون آیا۔ سگرا، لے یہ ٹرے جا کر اوپر دے آ آموں کی۔ اوپر کون ہے؟ سموسہ منہ میں رکھ کر پوچھا۔ اوپر حسام چاچا، تمہارے تایا ابو اور بڑے ابو۔ آج سب مل کر ساون منا رہے ہیں۔ گرما گرم پکوڑا چٹنی میں لپٹایا اور منہ میں رکھ لیا، ساتھ ہی سی کر کے رہ گئی۔ بارش میں نہاتے سب مل کر بچپن کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ رضوانہ شوق ہو رہی تھی۔ بارش کی چل تھل میں اضافہ تھا۔ فاطمہ جھولے سے اتر کر پکوڑوں کی جانب چلی گئی۔ سموسوں پکوڑوں سے انصاف کر کے رباب جھولے پر جا بیٹھی۔ آج سے پہلے بارش کا اتنا مزہ نہیں آیا تھا۔ اس کا دل اندر سے خوش تھا۔ اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ شہر کی بارشیں تو چھوئے بغیر ہی گزر جاتی ہیں۔ اس نے لمبا سا جھولا لیا اور خود بخود ہنس دی۔ اسی پل داخلی دروازہ کھلا اور بارش میں بھیگا داور اندر آیا۔ موسلادھار بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ سارا صحن جل تھل تھا۔ ایک لمحے کو اس نے رباب پر نگاہ ڈالی اور اس دھانی کپڑوں والی پر نظر ٹھہر گئی۔ دل دھیرے سے ایک دھڑکن بھول گیا۔ اسی پل زیتون بانو نے یہ منظر دیکھا، بیٹے کی ٹھہری نظر کا ارتکاز اور روشنی۔ دوسرے پل وہ سر جھٹک کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ پھر انکار کیوں کر رہا ہے داور؟
सवाल की सुई इनके सीने में चुभ गई। ले रजवाना, ये भाई को दिया। बड़ी प्लेट इसकी जानिब बढ़ाई तो वो लेकर अंदर चली गई। रुबाब झूला झूलती रही। यहाँ के शफाफ मौसम ने इसका दिल मोह लिया, सवाए दावर भाई के। इसे किसी से शिकायत नहीं थी। इनका रवैया समझ से बाला था। जाने इनकी छुट्टियाँ कब तक हैं। ऐसा ना हो कि दिल अजरदा होकर वो चल पड़ी। झूला झूलते वो सोचती रही। फिर निगाह कढ़ाई से पकोड़े निकालती गुलजार पर रुकी। साथ ही ध्यान के रास्ते पर ख्याल इन चीखों की तरफ गया जो इसने नहर के किनारे सुनी। किस कदर हजियानी अंदाज था। क्या बीमारी थी, किस तकलीफ में थी, अजियत में थी। बारिश का जोर बढ़ा तो इसने मूसलाधार अंदाज इख्तियार किया। रजवाना भी झूले पर आ बैठी। इसकी आंखों में चमक और होठों की मुस्कान में इजाफा हुआ। यह मौसम का असर था या अंदरूनी तासुर, रुबाब समझ ना सके। रिजवाना ने सूजी के हलवे का एक टुकड़ा इसके मुंह में डाला और इसे थाम कर झूले की रफ्तार में इजाफा करने लगी। रुबाब को भी इस बरसती बारिश में झूला झूलने, पकोड़े, समोसे और फ्राइंग मछली खाने का मज़ा आ गया। अब वो ताई अम्मा का बनाया हलवा खाती, मौसम के तमाम तर शिद्दतों को दिल से महसूस कर रही थी। आज सावन खुलकर बरसा था कि अब्बू और बड़े ताया भी सावन मना रहे थे। आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है, रात बिस्तर पर लेटते हुए रिजवाना ने कहा। क्या? रुबाब ने लोशन हाथ पर मलते इसे देखा। बल्कि एक अजीब बात है। रिजवाना लेटे से उठ बैठी। क्या? रुबाब इसकी जानिब मुतवज्जो थी। तुम्हें नहीं मालूम क्या? रिजवाना ने ताज्जुब से देखा। नहीं, रुबाब ने जवाब दिया। हसाम चचा ने बात नहीं की? किस मौजू पर? रुबाब बोली। तो इतना बड़ा फैसला उन्होंने खुद कर लिया, घर वालों की मर्जी, खुद फिरोज़ भाई की मर्जी। और मुझे तो हैरत हो रही है कि रोशन चची ने इजाज़त कैसे दे दी। अब के रुबाब ठटक कर इसे देखने लगी। ऐसी क्या बात है आखिर? रिजवाना ताज्जुब अमेज़ उलझन से इसे देखने लगी। आज ताई अम्मी ने एक बात हसाम चचा से की कि मुझे फिरोज़ के लिए गुलजार का रिश्ता चाहिए। ताई अम्मा और सब धक से रह गए। आपने इसकी कहीं तो शादी करनी है ना, तो मेरे फिरोज़ में क्या बुराई है? इसकी बीवी ने तलाक ले ली है, इसके बच्चे साथ हैं, दोनों बच्चों को माँ चाहिए। सगी माँ का कोई नेमुल बदन नहीं, मगर मुझे यकीन है कि गुलजार फहद और दानियाल को संभाल लेगी। ताई अम्मा चुप सी हो गई। फिर हसाम चाचा ने कहा, अब सोच कर जवाब दें, गुलजार बेटी खुश रहेगी। आप कहें, क्या कह रही थी? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हसाम चाचा चौंक गए। आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। मैं तो दावर के लिए रुबाब के लिए दामन फैलाने वाली थी, आपने उलझन में डाल दिया। गुलजार को तलाक हो चुकी है और वो इसे घर में बैठे तलाक हुई है। वो खुशकिस्मत है कि किसी और दाग से बच गई। जो चीज़ किस्मत में ना हो वो नहीं मिल सकता। इसका मुकद्दर जो है वही इसे मिलेगा। रुबाब पलक झपकाए बगैर इसकी बात सुन रही थी। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने पूछने तक की जहमत नहीं की। और क्या फिरोज़ भाई इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए? फहद और दानियाल इसकी नज़र में घूम गए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो खुशी हो रही है। इसके दिल में तेज़ हवाएं शोर मचाने लगी। फिरोज़ भाई ने हमेशा अपना फ़ैसला खुद किया है, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। और दावर भाई के बारे में? रिजवाना ने बगौर इसका चेहरा जांचा। इस बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकती। अब्बू अम्मी की जो मर्ज़ी। रुबाब ने धीरे से लेट कर चादर ले ली। तुम शहर में पढ़ती हो, वहाँ तो वालिदैन बच्चों को आज़ादी देते हैं ना, पूछ कुछ की इनकी मर्ज़ी पर चलते हैं, बल्कि अपनी मर्ज़ी चलवाते हैं। फिर ये फ़ैसला। गहरी सांस ली और रिजवाना की जानिब देखा। कितना ठीक तजर्बा था इसका, मगर वो ये नहीं जानती थी कि खुद साख्ता फ़ैसले ज़िंदगी को कैसा रोक देते हैं। फिरोज़ भाई की पहली शादी नाकाम रही। रीता अपनी पसंद से शादी करना चाह रही थी और इसने कोर्ट में निकाह की धमकी भी दी। अब्बू मान नहीं रहे थे। अम्मी की सोशल सरगर्मियाँ अरूज पर थीं। नींद आ रही है? रिजवाना भी लेट गई। रुबाब ने करवट बदल ली। इसकी आंखों में मिर्चें लगने लगी। दावर भाई बहुत अच्छे हैं, इन जैसा ख़ानदान में कोई नहीं। तुम अगर इनकी ज़िंदगी में शामिल होगी तो खुशकिस्मत होगी, वरना लड़कियां तो बहुत बहुत हैं। मगर रिजवाना चुप हो गई। रुबाब इसके अगले जुमले की मुंतज़िर थी। तुम ये मत समझ लेना कि वो मेरे कज़न हैं, जहाँ रहते हैं तो मैं इनकी सिफारिश कर रही हूँ। अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं दावर भाई को सब पर फोकियत देती। गुसीला सुर्ख चेहरा, आतशी सुर्खी लिए बड़ी बड़ी आंखें, फड़कते हुए नथने, तना हुआ चेहरा, और इसको बातें सुनाते दावर की ज़िंदगी में इसकी कितनी गुंजाइश निकलती थी। रुबाब का जहन जाने कहाँ था। सज्जाद हसन से दावर तक का सफ़र कैसे तय करेगी? इसका दिल, इसके ख्याल, इसकी मोहब्बत
اور داور وہ کہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اس کا غصہ، تنفر، حتیٰ کمیز لہجہ، وہ تو اسے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا کجا کہ اپنی زندگی میں شامل۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر موسم کی بارش ہو رہی تھی اور دل پہلی محبت کی ناکامی پر اشک بار۔ پچھلے سال کی بارش سجاد کے ساتھ دیکھی تھی مگر انجوائے نہ کر سکی، بھیگ نہ سکی۔ ارادے بہت تھے، خیالوں نے ادھم مچایا، آئندہ پر موخر وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ دھیرے سے اٹھی اور کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ زرد روشنی باہر پتوں پر پھیلی تھی، بارش مسلسل ہو رہی تھی اور آئندہ کا خیال بھی دل سے نکل گیا۔ اب تو بس ٹوٹا ہوا دل تھا اور اس کے بکھرے ہوئے جذبے۔ سجاد حسن، کھڑکی کی چوکھٹ سے اس نے سر ٹکا دیا۔ میں اتنی عذرا نہیں تھی جتنا تم نے مجھے بنا دیا۔ تمہارے خیالات نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ ہیلو رباب، تم کہاں ہو؟ اور کہاں ہیں تمہارے پاپا؟ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ تم دونوں کا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے، اپنے پاپا کو سمجھاؤ۔ انہوں نے تو بس مجھے اطلاع دے کر فون بند کر دیا۔ ایک وہی ابھاگن رہ گئی ہے میرے بیٹے کے لیے طلاق یافتہ، اور تمہارے لیے انہیں پوری دنیا میں وہی پینڈو جاہل ملا تھا۔ اچھے لڑکے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ رباب تو کان سے سیل فون لگا کر پچھتائی۔ امی جو شروع ہوئی تو سانس لینے کے لیے بمشکل رکیں۔ جانے کیا گھول کر پلا دیا ان کی بھاوج نے کہ تمہارے بابا کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی۔ کیسی ہے وہ لڑکی، تم نے دیکھی ہے کیا؟ پاپا سے کہو مجھے فون کریں، اور تم داور کے لیے ہاں نہیں کرنا۔ اور اس نے اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ کم ذات، تم فوراً واپس آؤ، بے شک تمہارے بابا نہیں آئیں، تم ضد کر کے آؤ۔ رباب کا دل ٹھہر ٹھہر کر چلنے لگا، نڈھال سی وہ موڑے پر گر سی گئی۔ صحن میں بارش کی من من سے ساری زمین گیلی ہو رہی تھی۔ فون کا سگنل نہیں مل رہا تھا، اس لیے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے سے نکلتا ہوا اور اسے یوں بیٹھا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ بولو، جواب دو، تمہیں کیوں سونک گیا ہے؟ یہاں اچانک ہی وہ چپ ہو گئیں۔ یہاں تمہاری بھی مرضی ہے؟ آنکھ مل گئی ہے یا دل؟ ماں کے لہجے اور زبان کی بدگمانی نے آنکھوں کو بھگو دیا۔ بولو، کیا بکواس کر رہی ہوں میں؟ امی، اس کی آواز بھر آ گئی، مجھے کچھ نہیں معلوم، پاپا نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں۔ لمحہ بھر کو وہ خاموش ہوئی۔ اب سن لیا نا مجھ سے؟ جاؤ اور اپنے باپ کو بتاؤ کہ تم 18ویں صدی کی دوشیزہ نہیں، 21ویں صدی کی باشعور پڑھی لکھی عورت ہو۔ تمہیں ابھی پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے، اپنی پسندیدہ زندگی گزارنی ہے۔ شادی کرنے کے لیے عمر پڑی ہے، اور ملتا کیا ہے شادی کر کے؟ صرف بچے، ان کی ضروریات، پریشانیاں، نت نئی پرابلمز۔ تمہارے باپ نے مجھے کیا دیا؟ روشن آرا کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ تصور کی آنکھ سے ماں کا کف اڑاتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا قصور، جو سارا نزلہ اس پر گر رہا تھا، رخسار پر گرتے آنسو گویا تسبیح کے دانے، جو ان کے خاندان کا دوسرا فرد تمہیں دے سکتا ہے۔ سن لیا تم نے کیا کہہ رہی ہوں میں؟ جی، رباب نے دھیرے سے کہا۔ پاپا سے کہنا مجھے فون کریں۔ جی، خدا حافظ۔ فون بند ہو گیا۔ آنسو شدت سے نکل رہے تھے۔ وہ کسی کے دیکھ لینے کے خیال سے اٹھی اور چھت پر چلی آئی۔ پاپا تایا ابو کے ساتھ کھیتوں میں گئے، سبزیاں تازی شہر جا رہی تھیں، حساب کتاب کرنے۔ چھت پر آ کر چھڑنگا سی پڑی، چارپائی پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ والدین کی نا اتفاقی بچوں پر کتنا اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے ماں باپ ندی کے دو کنارے تھے جو ساتھ ساتھ تو چلتے تھے مگر کبھی نہیں ملتے۔ جانے کیسے اتنی لمبی زندگی ساتھ گزار لی۔ اب بچوں کی شادی کے مسئلے دونوں ساتھ ساتھ طے کرنے کے بجائے الگ الگ خود ساختہ طور پر کر رہے تھے۔ ان کے بچے تھے، بڑے دونوں کی شادی روشن آرا نے طے کی، ردا اور منصور نے لو میرج کی، اور اس کے نقصانات کا اندازہ انہیں وقت گزرنے کے بعد ہوا۔ ردا کو طلاق ہو گئی۔ منصور کی بیوی گھر والوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھیں، الگ فلیٹ لے لیا اس نے۔ عمران باہر گیا ہوا تھا، جانے سے پہلے کہہ دیا کہ مجھے آپ لوگوں کی پسند پر اعتبار نہیں، جو ہی مجھے اچھی لڑکی ملی میں شادی کر لوں گا، اور اسے اچھی لڑکی مل گئی تھی، اس نے شادی کر لی۔ اب صرف رباب اور اس سے بڑا زین رہ گیا۔ زین میڈیکل لائن میں تھا، اس لیے وہ ابھی اس پر غور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روشن آرا نے رباب کے لیے بھی رشتہ دیکھ لیا۔ مل اونر فہیم احمد کا بیٹا نثار احمد، اور فیروز کے لیے انہوں نے اپنی بزنس وومن دوست کی بیٹی کا سوچا۔ دونوں پوتوں کو بورڈنگ میں کروا دیتی، ساری عمر عیش کرتے کہ حسام احمد نے فون کر کے ان کا سارا پلان خراب کر دیا۔ ان کے پورے وجود میں آگ لگ گئی۔ رباب تو خود اپنے ارمانوں کی آگ میں جل رہی تھی کہ امی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ دبے پاؤں داور اوپر آیا اور الٹے قدموں لوٹ گیا۔
رباب کے گریہ نے اس کا دل پسیج دیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ حسام احمد کو رباب کے اترے چہرے نے چونکایا۔ جی پاپا، فلو ہو رہا ہے، کل بارش میں نہا جو لی تھی۔ رضوانہ، رباب کو قہوہ بنا دو، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، زیتون بانو نے کہا۔ کونے میں بیٹھا داور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ فون کس کا تھا؟ یہ رو کیوں رہی تھی؟ طبیعت زیادہ خراب ہے بیٹا تو حکیم سے دوا منگوا دوں؟ زیتون بانو نے پوچھا۔ حکیم سے دوا؟ وہ چونکی۔ ہاں، ہسپتال تو خالی رہتا ہے، کوئی ڈاکٹر ٹکتا نہیں، بڑے علاج کے لیے شہر جانا پڑتا ہے، زیتون نے بیزاری سے کہا۔ رباب چپ ہو گئی۔ پاپا رات کھانے کے بعد ان کے پاس بیٹھ کر انہیں پکارا۔ جی بیٹا، انہوں نے اخبار کا جائزہ لیتے کہا۔ گھر کب چلنا ہے؟ کیوں، یہاں دل نہیں لگ رہا؟ نہیں پاپا، کافی دن ہو گئے نہ آئے۔ حسام احمد نے چونک کر دیکھا۔ تمہاری ماں کا فون آیا تھا۔ رباب نے گہری سانس لی۔ جی، کیا کہہ رہی تھی وہ ناقص العقل عورت؟ رباب کا سر جھک گیا، آنسو گلے تک آ گئے۔ اسے وہاں بیٹھ کر بھی چین نہیں۔ وہ آپ کے فیصلے سے خوش نہیں، اور تم؟ بغور اسے دیکھا۔ ماں کا ساتھ دو گی یا میرا؟ وہ مقابلے کی جنگ کروا رہے تھے۔ پاپا، مجھے آپ دونوں عزیز ہیں۔ تمہاری ماں ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتی ہے، جانے کس نسل کی عورت ہے۔ کیا فیروز کے لیے گلزار ٹھیک نہیں؟ اس کی ہم عمر خوبصورت ہے، سلیقہ مند ہے، خاندانی ہے، بچوں کو ستیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ جی، ان کی تقریر پر اس کا سر ہلا۔ اور داور کتنا اچھا ہے، گورنمنٹ جاب ہے اس کی، کوئی پورے خاندان میں ایسا خود تمہاری ماں کے دوسرے داماد سے مقابلہ کر لو۔ اس کا سر جھک گیا۔ آج کل اچھے لڑکے ملتے کہاں ہیں؟ مجھے تمہاری ماں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، یہ رشتے میں نے کرنے ہیں۔ ویسے بھی اس نے ساری عمر کون سا میری پرواہ کی ہے؟ پاپا، مجھے پڑھنا ہے ابھی، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ داور خود پڑھنے لکھنے والا بندہ ہے، اسے تمہارے پڑھنے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ جہاں تمہیں لانے کا مقصد یہی تھا کہ تم دونوں خود اپنی آنکھوں سے یہاں کا ماحول اور یہاں کی تنگ نظیر دیکھ لو۔ جانے تمہاری ماں نے کیا دیکھ لیا تھا، کتنے پڑھے لکھے کھلے ذہن اور ظرف کے ہیں۔ گاؤں میں رہنا قدامت پرستی نہیں، ان کا گھر ہے یہاں۔ تمہاری تائی تیز ترار ہیں، کتنی برائی ہے ان میں۔ حسام احمد تھکے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے۔ تمہاری ماں نے تنگ نظر قدامت پسند پینڈو کہہ کر ملنے نہیں دیا، ساری عمر ان کی سادگی اور ملاحت کا مذاق اڑایا۔ اس سے پسند کی شادی میرے لیے سزا بن گئی، جس کا تاوان میں ساری عمر ادا کرتا رہوں گا۔ پر اب نہیں۔ انہوں نے تھکی ہوئی سانس لی۔ اب نہیں بیٹا، تمہاری ماں نے میرے جذبوں کی قدر نہیں کی، مجھے نہیں سمجھا، میں اپنوں سے بچھڑ کر اکیلا تنہا ہو گیا، مگر اب نہیں۔ رباب، اب میں اپنوں کے بغیر نہیں جی سکتا، میں ان کے درمیان رہنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، ایک اور سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں گاؤں واپس آ جاؤں گا، اپنی زمینوں پر کام کروں گا، میرا بڑھاپا گزر جائے گا۔ جب تمہاری ماں میرے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکتی تو میں کیوں اس کے لیے کچھ چھوڑوں؟ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ہماری شادی جانے کیسے ہو گئی، قسمت نے ہمیں ملانا تھا، ورنہ ہمارے مزاج تو دن رات جیسے تھے، مختلف پنپ ہی نہ سکی۔ بچوں کے فیصلے اس نے کیسے کیے، تمہارے سامنے ہیں، میں تمہارے لیے اب رسک نہیں لے سکتا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ تمہیں تو اعتراض نہیں میرے فیصلے پر؟ اس کا سر جھک گیا۔ پاپا، میں نے بتایا نا، میں نے صرف داور کے مطابق پوچھا ہے، ابھی شادی ہو یا آئندہ داور سے بات طے کر لیں گے۔ وہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، اس کا انداز، اس کا رویہ، لہجہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ کر انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو یہ طے ہے، میری زندگی دوسروں کے فیصلوں کی تابع رہے گی۔ رات پھر بے آزردگی سے سوچے ہوئے وہ باہر دیکھنے لگی۔ رباب، تمہارا کیا ہوا فیصلہ کیا تھا؟ اس میں کتنی سچائی اور کتنی خوشی تھی۔ یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جنم لینے والی محبتیں یہاں سے جاتے سمے ادھر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسی محبتوں کی عمر بس اتنی مختصر ہوتی ہے، جانے کب ساتھ چھوڑ جائیں۔ اور ہم لڑکیاں اس کی ابدیت کی دعا مانگتی ہیں، کتنی ناسمجھ اور نادان ہوتی ہیں۔ بھلا پانی پر لکھی تحریریں کبھی پائیدار ہوتی ہیں؟ اس کے آنسو ساتھ ساتھ بہہ رہے تھے۔ جمعرات کی جھڑی زوروں پر تھی۔ اور پاپا کا فیصلہ، داور کا رویہ، اس کی سوچ، اس کا انداز، اس کی زندگی کیا ہوگی؟
اس کی زندگی کیا ہوگی یا کیسے گزر سکتی ہے اسے اندازہ ہو رہا تھا، مگر اس کے اندر ہمت نہیں تھی پاپا کی سوچ کا اختلاف یا ان کے فیصلے سے انحراف کر سکے۔ یہ فیصلہ کرنے میں ان کا جو تجربہ تجزیہ شامل تھا وہ انہوں نے وضاحت سے بیان کیا، اور اسے مشرق کی بیٹی کی طرح بس اب نبھانا تھا۔ دل برباد تو تھا ہی، باقی زندگی بھی تہہ خاک تھی۔ پاپا کی خوش فہمی کو وہ ختم نہیں کر سکتی تھی۔ پاپا کی زندگی کی خشک سالی، ویرانی، تنہائی اور اکیلا پنی اس کے سامنے تھا۔ دونوں کے درمیان ذہنی میلان ہی پروان نہیں چڑھ سکا۔ ماما سوشل ورک کرتی رہیں اور ان کے بچے سوشل ہوتے چلے گئے، اور جو سوشل ہوں وہ والدین کے نہیں رہتے۔ ان کے بچے ان کے دوست بنے، نہ وہ ان کے رہنما بنے۔ خود سری اور خود پسندی کے سہارے پروان چڑھنے والے بچے آج خود اپنے ہاتھوں کے فیصلے سے پریشان تھے۔ وہ انہیں کیسے دکھی کر دے۔ اس کا دل باپ کے دکھ سے بوجھل تھا تو اپنے آپ پر نڈھال کوئی نیا فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ وقت اور انتظار چاہیے تھا اسے، مگر اس کی قسمت کا فیصلہ جلد ہو رہا تھا۔ اس کے اندر بے چینی، اضطراب اب ایک ساتھ رقصاں تھے۔ میں جا رہا ہوں امی۔ داور بے حد خفگی بھرے انداز میں ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ کیوں؟ تم تو زیادہ چھٹیاں لے کر آئے تھے۔ زیتون بانو نے تعجب سے دیکھا۔ مگر آپ نہیں چاہتی کہ میں رہوں۔ آپ نے حسام چاچا سے رشتے کی بات کر دی جبکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ یہ فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس کا اندازہ تمہیں آنے والے سالوں میں ہوگا، زیتون بانو نے کہا۔ کیسا فیصلہ؟ اس کی اچھائی سے زیادہ مجھے برائی کا اندازہ ہے۔ جس کی ماں ہماری فیملی کو پسند نہیں کرتی، اس کی بیٹی کے کیا احساسات ہوں گے؟ اس نے ماں پر طنزیہ نگاہ ڈالی۔ کل جو ہوگا اس کے لیے آج ہی نہ سوچ لو۔ داور، رباب اپنی ماں سے مختلف ہے۔ اسے اگر ہمارا ماحول اچھا نہیں لگتا تو وہ آتی ہی نہیں۔ اگر وہ زبردستی آ بھی گئی تھی تو اسے اب تک چلے جانا چاہیے تھا، یہاں نہ رہتی اب تک۔ تھرل امی، تھرل۔ یہ شہری قوم گاؤں اور دیہاتوں کے تھرل کو پسند کرتی ہیں۔ ڈراموں اور فلموں کا کلچر انہیں اچھا لگتا ہے۔ کسی جگہ سیر کے لیے آنا اور بات ہے، اور ایسی جگہ پر مستقل رہنا اور بات ہے۔ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس سے پوچھیں کہ وہ کل سے آج تک کیوں رو رہی ہے۔ زیتون بانو چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ رشتہ کیسے طے ہوگا جب اس کی ماں نہیں راضی؟ اگر راضی ہے تو کیوں اور کیسے ہوئی؟ اب مجھ میں کیا خوبیاں ہیں؟ وہ سوال پہ سوال سے انہیں چونکا رہا تھا۔ داور، تمہیں بدظن ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ حسام بھائی کی خواہش ہے اور ہم سب کا مشترکہ فیصلہ سمجھ لو۔ اگر تم اپنی تسلی کرنا چاہتے ہو تو رباب سے بات کر لو۔ زیتون بانو نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اور گلزار کا رشتہ، ہم اسے رشتے کے انتظار میں کب تک بٹھائے رکھیں؟ داور، اس کے ساتھ جو حادثہ ہو گیا وہ اس کی تقدیر، مگر اس کی قسمت کو لوگ ٹھوکروں میں لے رہے ہیں۔ وہ فیروز کے بچوں کو سنبھال لے گی، میری بد نصیب بچی کا گھر بس جائے گا۔ اور اگر فیروز نے اسے دیہاتی لڑکی کہہ کر ٹھکرا دیا تو؟ مشکوک نگاہوں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ بیٹی کے دکھ پر ماں کا لہجہ پرملال اور آزردگی لیے تھا۔ داور نے سر جھکایا۔ ماں کے یقین کی ڈوری کو اپنے دل سے باندھ لو، تم کامیاب رہو گے۔ ہمارے فیصلے غلط نہیں، اگر کہیں اور چاہتے ہو تو پھر فیصلے پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ امی، وہ پریشانی کا شکار تھا۔ تم رباب سے بات کر کے اپنے وہمے اور خدشے دور کر سکتے ہو۔ لمحے بھر کو انہیں دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر نکلنے لگا۔ تمہارا تذبذب میں دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ رکا نہیں اور باہر چلا گیا۔ آج وہ بہت اداس، بے کل اور کچھ اپسیٹ تھی۔ 2 دن سے وہ گھر میں ہی تھی۔ رضوانہ اپنی سہیلی کی شادی میں مصروف تھی۔ رباب اس کے اصرار کے باوجود نہیں گئی۔ بڑی بھابھی میکے گئی تھیں، چھوٹی بھابھی گھرداری میں مصروف۔ گلزار تو تھی ہی اپنے آپ میں مگن۔ رباب، آ جاؤ، کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں، رضوانہ نے کہا۔ میں کیا کروں گی جا کر؟ رباب نے کہا۔ آؤ، ایک چکر کھیت کا لگائیں گے۔ کتنے دن سے تم گھر میں بند ہو؟ وہ کھڑی ہو کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تائی کو بتا کر دونوں باہر نکل آئیں۔ پچھلے 2 دن سے بارش رکی ہوئی تھی، تاہم سورج نہیں نکلا تھا۔ ماحول میں ذرا حبس تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ رضوانہ نے ندی کنارے بیٹھ کر اسے دیکھا۔ مجھے کیا سوچنا ہے؟ رباب نے شفاف پانی میں کنکر اچھالا۔ پھر جو پاپا کی مرضی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تم بہت خوش رہو گی۔ داور بھائی کا جواب نہیں، باوجود اس کے کہ ان کا رویہ روٹ اور انداز اور لہجہ کرخت ہے۔ رباب، جب کسی انسان کو بے عزت کر کے نکالا جائے تو وہ یوں ہی غصیلا اور ناقابل برداشت ہو کر اپنا غصہ نکالتا ہے۔ ہم گاؤں والوں کو چچی نے نہ جانے کیا سمجھ لیا، عزت ہی نہیں کرتی۔ رضوانہ کا لہجہ اداس تھا۔ داور بھائی شہر میں تمہارے گھر گئے، حسام چچا کی طبیعت پوچھ رہے۔ تمہاری امی نے انہیں پہلے انتظار کروایا اور اندر جا کر چچا سے کہنے
لگی آئے ہیں تمہارے خاندانی پینڈو اور جڑ گنواہ رشتہ دار، انہیں باہر سے ہی ٹرکھا دینا، گھر میں مت گھسا لینا، کمبل ہی ہو جائیں گے۔ داور بھائی سن رہے تھے، الٹے قدموں پلٹ گئے۔ ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ ہم سب بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں، باشعور اور تمیزدار ہیں، کسی بات کی کمی نہیں ہمارے اندر، رضوانہ بتا رہی تھی، اور رباب دم بخود تھی۔ مجھے تو ان کی آمد کا علم ہی نہیں۔ ہاں تم کالج گئی ہوئی تھی، کسی کو گھر سے نکالنا کتنی بے عزتی والی بات ہے۔ اس بات کا داور بھائی کو آج تک دکھ ہے۔ اب تم آئی ہو تو ان کا غصہ بجا ہے۔ نہر کے پانی کی ساری ٹھنڈک اس کے اندر اترنے لگی۔ امی نے کہاں کہاں اسے ذلیل کروایا تھا۔ اگر تم داور بھائی کو پسند کرتی ہو، اس رشتے پر راضی ہو، تو ان کا سارا غصہ ہرن ہو جائے گا، ورنہ ساری عمر کے لیے ایک اضطراب، ایک بے چینی ان کی ذات کا حصہ رہے گی۔ رضوانہ سنجیدگی سے بولی، ایک اور تلافی، ایک اور پھایا۔ اس کا دل دکھ سے بوجھل ہوا، اس کی آنکھیں جلنے لگی اور محبت کا رکھا ہوا ورق وجود میں پھڑپھڑانے لگا۔ دور کہیں بادل زور سے ٹکرائے اور بادل کا ایک حصہ سرمئی سے سیاہ ہونے لگا۔ ہلکی ہلکی کن مین ہو رہی تھی، کھلی آب و ہوا بھی اس پر اثر نہیں ڈال رہی تھی۔ تم نے کہاں ہمارے گھر میں جہالت دیکھی؟ چچی ان دیکھی باتیں کرتی ہیں، قدیم فرسودہ۔ اب تو ہمارے گاؤں میں بھی سمجھداری، ترقی اور میڈیا آ گیا ہے۔ ایک حزن میں مبتلا رباب خاموشی سے گھاس کے تنکے مروڑ رہی تھی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ رباب چونکی۔ ہمارے گاؤں میں کچھ مکان ابھی بھی ایسے ہیں جن میں قدامت پسند لوگ رہ رہے ہیں۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ رضوانہ بھی آواز کی سمت دیکھنے لگی۔ ایک کچے مکان میں ایک ہسٹیریا کی مریض رہتی ہے، پہاڑے والے بابا اس کا جن اتار رہے ہیں، مگر اس کا مرض ختم ہونے کے بجائے شدت اختیار کر رہا ہے۔ حکیموں، پیروں، فقیروں سے علاج جاری ہے، مگر نہ کسی ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، نہ شہر جاتے ہیں۔ اوہ! ایک تعصب بھری نظر اس نے ڈالی۔ ہمارے گاؤں میں تعلیم کا شعور اب جاگ گیا ہے، ہر گھر کا بچہ اسکول جاتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے ایک انتظار چاہیے، اور مجھے یقین ہے یہ انتظار طویل نہیں ہوگا۔ اپنے گاؤں کی تعریف کرتے وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے اگر گلزار آپا کی شادی ہو گئی تو اس گاؤں کی ہر لڑکی کی شادی ہو جائے گی جو سبز قدم، منحوس، ابھاگن سمجھی جاتی ہے، جس کے سائے سے لڑکیوں کو بجایا جاتا ہے۔ مرد طلاق دے کر اسے منحوس قرار دے دیتے ہیں۔ رباب خاموشی سے سن رہی تھی۔ رضوانہ کی آنکھوں میں موتی لرز رہے تھے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آج تک کوئی مرد، کوئی لڑکا منحوس، سبز قدم اور ابھاگا کیوں نہیں ہوا؟ آج تک لڑکوں کی برائی کیوں نہیں کسی کو نظر آئی؟ کسی مکان سے کسی مرد کی ہذیانی چیخوں کی آواز بلند نہیں ہوتی؟ رات کے اندھیرے میں کوئی مرد کنویں میں کیوں نہیں گرا؟ شعور رضوانہ کے چہرے پر تھا، آنسو رخسار پر۔ مرد زراعت میں ماسٹر کر رہا ہے، میں نے اسے کہہ دیا۔ بے شک مراد زراعت میں ماسٹر کر رہا ہے، میں نے اسے کہہ دیا۔ بے شک تم شہر میں نوکری کرو، یہ وقت کی ضرورت ہے، مگر تم میرے ساتھ گاؤں کے لیے کام ضرور کرو گے۔ گھر کی صفائی ہم کریں گے تو پھر باہر والے صاف رکھیں گے نا؟ بات کرتے کرتے وہ مسکرا دی۔ مراد چھیڑتا ہے؟ رضوانہ کب کریں گے؟ رباب بھی ہنسی۔ دونوں سامنے دیکھنے لگی۔ نہر سے تھوڑی آگے جامن اور آلوچے کے درخت کے نیچے کچھ بچے جمع ہو کر جامن چن رہے تھے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں آم تھا، بھاگتا ہوا آیا اور آم دھو کر چوسنے لگا۔ دونوں اس کے انداز پر مسکرا دیں اور گھر جانے کے لیے اٹھیں۔ کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی مہک ہوا، بادل ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کھیتوں سے اٹھتی مخصوص خوشبو اور پرسکون فضا، ایسی طمانت شہر میں کہاں۔ ساتھ چلتے ہوئے گہری سانس لی۔ اپنی چھت پر کھڑا، کوہنیاں منڈیر پر ٹکائے، ان پر چہرہ رکھے بظاہر دوسری جانب دیکھتا داور ان کی طرف متوجہ تھا۔ دل دھیرے دھیرے گنگنا رہا تھا موسم کے ساتھ۔ تم پاگل ہو گئے ہو حسام، اپنی بیٹی جاہلوں کو جھونک رہے ہو، رہ نہیں پائے گی وہ تعفن زدہ ماحول میں۔ تم اسے بھیج دو، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ سخت غصیلے لہجے کی پرواہ نہیں تھی۔ حسام احمد کے چہرے پر سکون تھا۔ روشن آرا سارے بچوں کے لیے فیصلہ تم نے کیا، مجھے موقع نہیں دیا، اب 2 بچوں کے لیے فیصلہ میں کروں گا، اور اس کا انجام بھی تم دیکھ لینا۔ پرسکون لہجے میں کہا گیا۔ میں ایسا نہیں کرنے دوں گی، میں بات کر چکی ہوں۔ تو سہولت سے انکار کر دو، ان کے والد نہیں چاہتے۔ میری ناک کٹوانا چاہتے ہو تم؟ معاشرے میں میری عزت، میرا مقام ہے۔ بول دو کہ ہمیں رشتہ پسند نہیں، میں کسی بھی قیمت پر رباب کو گاؤں میں نہیں بناؤں گی۔
میں اسے لینے آ رہی ہوں فیروز کے ساتھ، وہ بھی اپنے باپ کے فرزودہ گاؤں اور دیہات کی گنوار لڑکی دیکھ لے جو اس کا باپ اس کے لیے منتخب کر چکا ہے۔ تم یہاں ضرور آؤ، مگر یہاں آ کر جھگڑا یا فساد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم یہاں آئی کب ہو؟ تم یہاں رہی کب ہو جو یہاں کے ماحول اور عادتوں سے واقف ہوتی؟ شہر والوں سے ہزار درجے اچھے ہوتے ہیں، مخلص، مہربان، مہمان نواز، کسی کا دل نہیں توڑتے۔ یہ گاؤں والے؟ چل گیا نا بھاوچ کا جادو؟ جادوگرنیاں تو شہر کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو معصوم بھولے بھالے لڑکوں کو پھانس کر انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ مبہم سے انداز میں ہنسے۔ روشن، ایک فیصلہ تم سے شادی کا تھا، دوسرا فیصلہ اب میں رباب کی شادی کا کر رہا ہوں۔ میں دیکھتی ہوں یہ شادی کیسے ہوگی۔ آ رہی ہوں میں۔ روشن آرا نے فون پٹک دیا اور ریسیور رکھتے ہوئے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئیں۔ داور نہر کے بل کھاتے ڈھلان کے کنارے پر بیٹھا اداس سا تھا۔ امی کی ضد، چاچی کی ناپسندیدگی، رباب کا شدت گریاں اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ رباب اسے پسند تھی۔ بچپن سے ہی وہ چچا کے ساتھ جب بھی آئی اس کے ساتھ کھیلا کرتا، کھیتوں کی سیر کرواتا، پھل توڑ کر کھلاتا۔ پھر تعلیمی مصروفیات میں پڑھ کر ایک عرصہ ملاقات نہ ہوئی۔ روشن چچی تو کبھی گاؤں آئی ہی نہیں۔ وہ شہر بابا کے کام سے گیا تو چچا کے گھر چلا گیا ان کی طبیعت پوچھنے۔ کیسے دل جلے انداز میں چچا سے کہہ رہی تھیں اور وہ باہر کھڑا سن رہا تھا۔ آ گئے تمہارے دیہاتی جاہل گنوار رشتہ دار؟ وہ خاموشی سے چلایا۔ کس قدر دکھ ہوا تھا اسے۔ محبت کا دیا بجھ گیا۔ اس نے صبر کے گھونٹ بھر لیے۔ کچھ لوگ ہماری قسمت میں نہیں ہوتے، اس نے یہ سوچ لیا تھا۔ پر اب امی کی ضد، رباب سے شادی، چچی کی ناپسندیدگی، رباب کا چھت پر چھپ کر رونا۔ اسے رباب سے پوچھ لینا چاہیے۔ بادلوں بھرے آسمان کو دیکھتے اس نے سوچا، وہ کوئی قدیم روایتی سا آدمی نہیں۔ شادی کا بندھن توازن میں رہے تو گاڑی اچھی چلتی ہے، اور اپنی زندگی کو وہ غیر متوازن راستوں پر نہیں چلا سکتا تھا۔ رباب سے پوچھ لینا ہی بہتر ہے۔ دل کو راضی کیا۔ تبھی اس کے دل کے پاس رکھا موبائل گنگنانے لگا۔ ہیلو داور بھائی، جہاں کہیں بھی ہیں فوراً گھر آئیں۔ غضب ہو گیا، انتہائی ایمرجنسی ہے، شہر جانا ہے۔ فون بند ہو گیا۔ الہی خیر۔ کھیتوں کے درمیان وہ سر پٹ بھاگا، حویلی کے قریب پہنچ کر رکا، داخلی دروازے پر سنبھل کر اندر داخل ہوا۔ اس کا دل کسی بھی خطرے سے دوچار ہونے کے لیے تیار تھا۔ کالے سیاہ بھرے ہوئے بادل نیچے آ گئے مگر آج گرج نہیں رہے تھے، کسی بھی لمحے برسنے کے لیے تیار۔ گلی میں بچے اچھل اچھل کر شور مچا رہے تھے، انجانے خوف میں مبتلا۔ الہی خیر کہہ کر وہ داخلی دروازے پر ہاتھ رکھ کر اندر آیا۔ صحن میں سب لوگ جمع تھے اور صحن میں بڑی کرسی پر داور دم بخود بیٹھا تھا۔ کل سے لے کر آج تک کیا ہوا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یوں اچانک آنن فانن، بھلا یوں زندگی بدلتی ہے؟ اس کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ حسام چچا اسے بار بار آتے جاتے پیار کر رہے تھے، اس کے شانے پر تسلی کا ہاتھ رکھتے۔ زیتون بانو کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھیں۔ ماحول میں خوشی اور شادمانی کی کیفیت تھی۔ فضا میں مہندی اپٹن چنبیلی کی منفرد مہک۔ کل شام سے بادل گرج رہے تھے مگر گرج گرج کر برس بھی رہے تھے۔ رضوانہ بار بار رباب کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ رباب، کیا شہر کی لڑکیاں بھی ہانڈی چاٹتی ہیں؟ اور وہ بھیگی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کل رات اچانک ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ روشن آرا آ رہی تھیں، انہوں نے کہا تھا، اور وہ آ سکتی تھیں۔ حسام احمد داور سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ یوں رات ان کا نکاح ہو گیا۔ وہ جو نہر کنارے سے اٹھ کر آ رہا تھا، رباب سے اس کی مرضی پوچھ ہی نہ سکا۔ سب بہت خوش تھے۔ آج دونوں کی رخصتی تھی۔ داور کی جاب اسلام آباد میں تھی، وہ بہن کی شادی پر چھٹی لے کر آیا تھا، منافع لے کر جا رہا تھا، مگر رباب کا حزن اس سے بھی اداس کر رہا تھا۔ آج وہ خوش نہ ہوئی، اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تو اس کی ساری زندگی داؤ پر لگ گئی، اور وہ اس چھوٹی سی مختصر زندگی کو کسی داؤ پیچ کے بغیر گزارنا چاہتا تھا، محبت کے جزیرے پر امن کے ساتھ۔ عشق کے بادلوں تلے بادل آج سب روایتوں رسموں کو توڑے زور زور سے گرجے، پھر برسنا شروع ہو گئے۔ جانے کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ داور عبداللہ کا ساتھ دیتے خوشی میں رقصہ تھے یا رباب کے دکھ کا نوحہ پڑھ رہے تھے آپس میں گلے مل کر، اور یہی کیفیت رباب کو تھی۔ سجاد حسین کا دکھ تازہ تھا۔ امکان جانا تھا کہ وہ واپس جائے تو وہ شرمندہ ہو کر پلٹ آئے، سوری کہے اور کہے کہ کل میں اپنے والدین کو بھیج رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، ہتھیلیوں پر مہندی رنگ لا رہی تھی۔ اب کوئی امکان نہیں تھا۔ بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، اس کے دکھ پر اشک بار۔ بتاؤ نا، رضوانہ گدگدا رہی تھی۔
शहर की लड़कियां भी हांडी चाटती हैं क्या, वरना इतनी बारिश किसी लड़की की शादी पर नहीं हुई। पागल, ये रहमत है, खुदा की रहमत, जिसने मुझे खुशियाँ दिखाईं। जैतून बानो बार बारी से गले लगा रही थीं। चलो बच्चों, अब निकल जाओ, मौसम भी ख़राब है और मुश्किल सर पर आ सकती है। रोशन के आने से पहले निकल जाओ, मैं देख लूँगा इसे। हसाम चाचा ने दावर के शाने पर हाथ रखा। गाड़ी आहिस्ता चलाना, 2-3 घंटों का सफ़र है, तय कर लेना। बारिश की वजह से सफ़र आहिस्ता करना। गाड़ी में सब सामान रख दिया। इस्लामाबाद पहुंचकर फ़ोन करना, ज़हीर भाई कह रहे थे। हसाम अहमद रुबाब से मिलने लगे। पापा, मामा, वो इनके शाने से लगी। मैं हूँ ना बेटा, वो इसे अपने साथ लगाकर थपकने लगे। रुबाब के आंसू तवातर से बह रहे थे। दावर अब्दुल्ला ने निगाह चुराई। जैतून बानो ने अमाम जामन बांध कर अलविदाई बोसा, दोनों की पिशानी का लिया और सबसे मिलकर वो गाड़ी में बैठ गए। बारिश खुलकर बरस रही थी। रुबाब, क्या तुम हांडी में ही खाती थी? फातिमा भी शरीर हुई और वो भीगी पलकों से मुस्कुरा भी न सकी। खुदा हाफिज़ कह कर वो और दावर गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सब इधर ही खड़े थे कि तकरीबन कुछ ही देर बाद बड़े तूफ़ानी अंदाज में पज्जारों आकर खड़ी हुई। ज़ोरों शोर से रोशन आरा बाहर आईं। कहाँ हैं रुबाब? हसाम अहमद, मैं इसे लेने आई हूँ। रुबाब, वो तो अपने शोहर के साथ चली गई इस्लामाबाद। शोहर? इन्हें हैरत का झटका लगा। हाँ, गाँव आते ही मैंने इसका निकाह कर दिया। क्या? उन्होंने दिल पर हाथ रखा और फिर जो मुगल्लज़ात मुंह में आई सुनाती चली गईं। अच्छा हुआ तुम फ़िरोज़ को ले आई, मौलवी करीब ही रहता है, गुलजार और फ़िरोज़ का निकाह भी पढ़ा देते हैं। फ़िरोज़ मिल ले गुलजार से, फिर फैसला कर ले। इनके आंसुओं का चीखने चिल्लाने का नोटिस लिए बगैर हसाम अहमद कहते चले गए। रोशन आरा करंट खा कर रह गई। कैसा सुकून और इत्मीनान था चेहरे पर। रोशन आरा साकित थी। रिजवाना इन्हें पानी पिलाने लगी। फ़िरोज़ दिलासे के लिए हाथ थाम कर खड़ा था और मुस्कुरा कर बाप को देखने लगा। तुम्हारी क्या मर्ज़ी है फ़िरोज़? पापा, इसने बाहर जाते गुलजार को देखा। मैं आप दोनों का फर्मा बरदार हूँ। एक शादी मैंने मामा की पसंद से की और दूसरी आपकी पसंद से कर लेता हूँ। फ़िरोज़ वो दम बखुद रह गई। मामा, मेरे बच्चे छोटे हैं, इन्हें माँ चाहिए और आप बहुत मसरूफ़। अब तो रुबाब की भी शादी हो गई। शहरी लड़कियाँ माँ नहीं बन सकती, बस अपने बच्चों पर ममता लुटा सकती हैं। और आपको भी ऐसी बहू चाहिए जिस पर आप हुक्म चला सकें, तो गाँव की लड़की से कहाँ बेहतर हो सकती है। शहर की लड़कियां तो सासों पर हुक्मरानी करती हैं। अपनी 2 बहुओं को देख रही हैं ना आप? बाप का ना सहाना अंदाज फ़ोन पर फ़िरोज़ अहमद को समझा गया था और वो दूर अंदेश भी था। माँ के शाने पर बाजू दराज किए वो समझा रहा था और जाने क्यों किस तरह इन्हें समझ आ रहा था। इनकी जेठानी ने जाने क्या घोल कर इन्हें पिलाया, जाने क्या सोच कर आई थी, मगर कुछ कर ना सकी। जैतून बनो पर निकाह की बेटी तो बेटी, बेटा भी हाथ से निकल गया। वो तो रिश्ते की बात कर चुकी हैं, इनकी नाक कट जाएगी। वो मुंह पर हाथ रख कर सिसक सिसक कर रोने लगी, दुख से, मजलूमियत से, होने वाली बेइज्जती के एहसास से। वो इन जैसी औरतें नहीं जानती कि अंधेरी रात के बाद रोशन सवेरा होता है। जब खुदा आगबित नांदेश लोगों का हाथ थाम लेता है तो रास्ते खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था। बारिश बहुत शदीद थी। असर का वक्त था। मगरिब का धुंधलका लग रहा था। दावर ने गाड़ी रोक दी। दोनों ने एक साथ बाहर देखा। सरसब्ज़ वादी के दरमियान सड़क के किनारे वो खड़े थे। दोनों तरफ का मंजर बेहद खूबसूरत ता हद्दे निगाह तक फैला हुआ था। सब्ज़ा के किनारों पर खड़े नारियल, खजूर और अनार के दरख्त, खेतों का दूर तक फैला सिलसिला और तेज़ी से बरसती बारिश। दावर ने रुख मोड़ कर इसे देखा। गाड़ी में ताज़ा ताज़ा उपटन, मेहंदी, चमेली, गुलाब की महक के साथ परफ्यूम और आफ्टर शेव की महक फैली थी। लाइट पिंक शलवार सूट में वो दुल्हन बनी थी। हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, उंगलियों में अंगूठियाँ, गले में हल्का सा सेट जिसके आवेज़े कानों में झूल रहे थे। बालों में चुटिया के साथ फूल गुंदे थे। ये रिजवाना का कमाल था। बारिश के ज़ोर में इजाफा हो रहा था। दावर इसे देखने लगा। नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करके पलटी और भीगी पलकें उठाकर दावर को देखा। मेरे साथ पर रो रही हो? जहाँ चची के एतराज़ पर आंसू आ रहे हैं। संभलते हुए आंसू रुखसारों पर बह निकले। देखो, दावर ने गहरी सांस ली। हम वापस पलट सकते हैं, तुम्हारी मर्ज़ी, इख्तियार कर सकते हैं। मैं सब कुछ खुद पर ले लूँगा। मैं तुमसे बात करना चाहता था निकाह से पहले, मगर कल आनन फानन निकाह और आज रुखसती, कुछ समझ ही नहीं आ सका। क्या करता? अब सोच लेते हैं। तुम रो मत, कोई सबील निकालते हैं। मुझे तुम्हारे साथ होने वाली ज़्यादती का एहसास है। ज़्यादती? इसने ठटक कर देखा।
نکاح ہوتے ہی وہ اپنی پچھلی زندگی کے حصار سے نکل گئی تھی۔ اب اسے آگے کے متعلق سوچنا تھا۔ داور کا رویہ، اس کا انداز، اس کا لہجہ، وہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسے اب دوسروں کا تاوان بھرنا پڑے گا۔ اس کی زندگی کی خوشیاں اور حقوق سب غائب ہو گئے۔ زیادتی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے معیار پر پوری اتروں۔ خود کو سنبھالا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں تمہارا معیار بن سکوں، چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ معیار؟ دونوں چونک گئے۔ ایک جیسا جملہ دونوں نے بولا تھا اور دونوں چونک گئے۔ دونوں نے کہیں پڑھ رکھا تھا، ایک وقت میں ایک جیسا جملہ بولنے والے دو لوگ ایک دوسرے کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک طمانت سی دونوں طرف پھیل گئی۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا، رفتار میں کمی آئی۔ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہوں گی جو مجھے ایک منٹ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ شیشہ نیچے کرنے لگی۔ بارش کی پھوار اندر آئی۔ جو لڑکی میری طرف دیکھتی ہی نہیں، اسے کیسے بتاؤں کہ میں اس کی دوری کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ غزالی آنکھیں پانیوں سے بھری تھیں۔ آنسو ہتھیلی پر جھلک گئے۔ اور تو کوئی اعتراض نہیں؟ پوروں پر آنسو سمیٹے۔ نہیں، وہ بھیگی پلکوں سے مسکرائی۔ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر وہ اسی کی جانب آیا۔ اس کا دروازہ کھولا اور ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ بارش پھوار کی صورت دونوں کو بھگونے لگی۔ جس محبت کے کھونے کا ڈر ہو تو انسان یوں ہی ہرٹ ہوتا ہے، اور جب محبت یوں حصار میں آ جاتی ہے تو سارے ڈر خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ داور نے اسے اپنے حصار میں لیا، اس کی مہکتی ہوئی پیشانی چوم لی، اور وہ حیران ہونے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ اس کی زندگی میں یہ تبدیلی بالکل اچانک آئی، بلکہ کل سے اب تک مسلسل آتی جا رہی تھی۔ داور کی کہی بات نے منظر اور پس منظر دونوں واضح کر دیے۔ گل پوش وادیوں کے درمیان رم جھم پڑتی پھوار ان پر رحمت برسا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بے یقین دیکھ رہے تھے۔ ماحول اور فضا مبہوت کر دینے والی تھی۔ پاس سے ایک ہائی روف گزری۔ منچلیں دیکھ کر سیٹی بجانے لگے۔ داور ہنستے ہوئے اس پر جھکا۔ جتنے اقرار کے الفاظ ہیں، کہہ دو مجھ سے، یہاں میں ہوں، تم ہو، اور برستا ہوا ساون۔ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ وہ ہنسی۔ مجھے تو بہت کچھ کہنا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے۔ داور بے خود ہوا۔ یہاں؟ رباب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس کے چہرے پر پھیلنے والی بوندوں کو سمیٹا۔ گھر چل کر۔ بارش کی تیز پھوار انہیں بھگو رہی تھی، تن من کو بھگو کر ایک نیا رنگ دے رہی تھی۔ اس برستی بارش اور بھیگتے ساون نے اور تیز چلتی مونسون ہواؤں نے زندگی کے کرتاز پر ان کی کہانی سنہری حروفوں میں لکھ کر یہاں کا رخ اختیار کیا تھا۔ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور برستا ساون دھیمی رفتار سے گرتا انہیں راستہ دکھانے لگا۔ دونوں کی زندگی کا یہ نیا انوکھا بھیگا ہوا ساون من آنگن میں نئی جوت جگاتا فضا میں رنگ بکھیرتا چلا گیا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. پوری کہانی میں بارش ہوتی رہی ہے۔ اتنی گرمی میں ان لوگوں نے بارش 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 بول کے نا، وہ کہتے ہیں نا اگلے بندے کو جان بوجھ کے پوک کرنا، انسٹیگیٹ کرنا کہ ہم پہ وہ کرو۔ تو اتنی گرمی میں بارش سن کے مجھے بھی اب غصہ آ رہا ہے کہ یہاں بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ میں جو ایک مزیدار بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہ روایت مشہور ہے کہ اگر کسی دن نا کسی کی شادی ہو اور بارش ہو جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے نا ہانڈی چاٹی ہے۔ تو ویسے تو یہ ایک جیسے کہتے ہیں سپرسٹیشن ہے، مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی ہوتی ہوگی۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو مجھے ضرور بتانا۔ چلو اب ملتی ہوں بہت جلد کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں شامل رکھنا۔ اللہ حافظ۔